अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, हेज़ मी और राइटर अननोन राइट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो हियर इज़ द नोवेल फ़कीर इश्क सीज़न 2 ऑफ रोगे इश्क। लेट्स स्टार्ट द एपिसोड नंबर 29 पार्ट नंबर 1। सो एपिसोड स्टार्ट करने से पहले कम्युनिटी टैब तो आप सबने देख ही लिया होगा, तो ज़्यादा रीडर्स की यही थी कि आप एपिसोड पार्ट बाय पार्ट दे दें। सो कल एपिसोड आनी थी, लेकिन पार्ट नंबर 1 मैं आज अपलोड कर रही हूँ, कल पार्ट 2 होगा। और पहले जो 3 दिन में एपिसोड आती थी वो अब 2 दिन में आया करेगी, क्योंकि बिकॉज़ आगे रमज़ान भी आ रहे हैं, उनकी में भी उसमें भी टाइम नहीं मिलेगा और बाकी भी काम होते हैं। आपको पता है यूनिवर्सिटी, रमज़ान में जाना, फिर अफ्तारी, उसके बाद 40 मिनट्स की रिकॉर्डिंग, इट्स नॉट ईज़ी। सो दैट्स वाई मैंने कहा कि पार्ट वाइज कर दूँ, ताकि आप लोगों को भी ना थोड़ी सी वो हो जाए, यानी कि प्रैक्टिस हो जाए सुनने की, या आदत हो जाए, कह लें आदत कह लें, और मुझे भी ना आदत हो जाए पार्ट बाय पार्ट अपलोड करने की। सो स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 29 का पार्ट नंबर 1। अरसला ने एक नज़र सामने खड़े शख्स की जानिब डाली, जो काले रंग की जीन्स के ऊपर काले रंग की टी शर्ट पहने हुए था। गोरे रंग के कसरती बाजू उसकी टी शर्ट से नुमायां हो रहे थे, हत्ता कि उसका कसरती जिस्म भी टी शर्ट से साफ नुमायां हो रहा था। जैकेट कमरे पर पड़े सोफे पर रखी हुई थी। चेहरे पर वही डरावना मास्क मौजूद था। अरसला ने एक कहर आलूद निगाह उस पर डाले अपनी त्वचा अपने बाजू की जानिब मबजूल करवाई, जहां डॉक्टर उसकी ड्रेसिंग करने में मसरूफ़ था। सर, बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। बज़ाहिर तो ठीक है, बट इंजरीज़ बहुत ज़्यादा हैं। ये इनकी विल पावर है कि ये अब तक ज़िंदा हैं। डॉक्टर संजीदा निगाहों से सामने खड़े शख्स की जानिब मतवज्जा हुआ, जिसने हल्का सा चेहरा मोड़कर अरसला की जानिब देखा, फिर डॉक्टर की जानिब मतवज्जा हुआ तो जज्बात से आ रही सर्द सपाट आवाज़ कमरे में गूंजी। इनको हॉस्पिटल में शिफ्ट करना होगा ताकि इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए, डॉक्टर मुअद्दब होकर बोला। हॉस्पिटल से स्टाफ को बुलवा लो, और जो मशीनरी वगैरह है, जो भी चाहिए, बाहर खड़े गार्ड्स को बता दो, अरेंज हो जाएगा। एक बार फिर स्पाट आवाज़ कमरे की जीनत बनी। ओके सर, डॉक्टर कहते साथ अपना सामान उठाए उस शानदार कमरे से बाहर बढ़ गया। अरसला भुनाकर खड़ी हुई। उसने अरसला की जानिब देखा, जो अपनी चोटों को नज़रअंदाज करते एक मजबूत चाल चलकर उसके मुकाबिल आकर खड़ी हो चुकी थी। मास्क के पीछे छुपे लब अरसला की हरकत पर मुस्कुराए। क्यों कर रहे हो ये सब? अरसला मुकाबिल के मास्क पर नज़रें गाड़े इस्तफार करने लगी। वो कुछ ना बोला। मैंने कहा, मुझ पर क्यों कर रहे हो ये अनायतें? जो मुझे यहाँ नोचने के लिए लाए हो तो फिर नोचो, इस सब का क्या मकसद है? अरसला सामने खड़े पहाड़ जैसे शख्स की टी शर्ट गिरेबान से जकड़ती हुई धाड़ी, उसकी हरकत पर मास्क के पीछे छुपे चेहरे पर नागवारी दर आई। बोलो, अब खामोश क्यों खड़े हो? बल्कि नोचो, इसी मकसद के लिए तुमने खरीदा है ना? फिर अच्छे बनने का नाटक करना बंद करो। बल्कि तुम मुझे ट्रीटमेंट ही इसीलिए दे रहे हो ताकि तुम मुझे यहाँ जमने वाली महफिलों में पेश कर सको। अरसला उसका गिरेबान खींचते हुए उसे झंझोड़ रही थी। वो अलग बात थी कि सामने खड़ा शख्स एक इंच भी अपनी जगह से न हिला था। अरसला की बात ने जलते शोलों पर तेल छिड़कने का काम किया था। हाँ, तुम्हें इसीलिए लाया हूँ, इसीलिए तुम्हें खरीदा है। मुकाबिल ने एकदम ही अरसला का बाजू जकड़े उसकी चोट की परवाह किए बगैर उसे बेड पर धक्का दिया था। अरसला ऊंधे मुंह बेड पर गिरी। इंजर्ड बाजू पर दबाव पड़ते ही उसकी सिसकी निकली। जब मुकाबिल मिनट की देख किए बगैर उसके ऊपर साया फगन हुआ। बहुत शौक है ना तुम्हें अपने मुंह से बकवास निकालने का? बहुत शौक है तुम्हें केक की तरह खुद को पेश करने का? वह शख्स अरसला का चेहरा अपने मजबूत हाथों में जकड़े धारा। अरसला जो बड़ी से बड़ी तकलीफ में भी नहीं रोई थी, एकदम से सकने लगी थी। शहद रंग आंखों से आंसू टूटते गिरने लगे। मुकाबिल ने कहर आलूद निगाह अरसला की आंसुओं पर डाली और अगले ही पल उसके बाजू की आस्तीन पकड़ता खींचता चला गया। अरसला की कमीज बाजू से फट चुकी थी।
ارسلہ کی چوٹوں کی پرواہ کیے بغیر اس نے ارسلہ کا رخ بدلا اور کندھے سے اس کی قمیض پھاڑ گیا۔ سرسراتی انگلیوں کا سرسراتا لمس ارسلہ کو اب اپنے زخموں پر محسوس ہو رہا تھا۔ ارسلہ نے اپنی ہچکیاں دباتے بیڈ شیٹ کو اپنی مٹھی میں جکڑا۔ مقابل جو اس پر سایہ فگن تھا ایک جھٹکے سے اسے چھوڑے پیچھے ہوا۔ ارسلہ یوں ہی اوندھے منہ گری رہی۔ عارف، وہ شخص بیڈ سے اس کا دوپٹہ اٹھائے ارسلہ کے وجود پر اچھالتا اس کے برہنہ شانے کو ڈھانپتے گویا ہوا۔ اگلے ہی پل مخصوص کالے یونیفارم میں ایک شخص اندر داخل ہوا۔ اگلے 10 منٹ میں مجھے میرج پیپرز اس ٹیبل پر چاہیے۔ اس کی سرد و سپاٹ آواز کمرے میں گونجی۔ ارسلہ کے آنسو تھمے، وہ ایک جھٹکے سے سیدھی ہوتی اس ماسک والے شخص کو دیکھنے لگی۔ کالے یونیفارم میں ملبوس شخص اسبات میں سر ہلاتا باہر کی جانب بڑھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ ارسلہ بھوکی شیرنی کی مانند کرائی۔ مقابل بنا کچھ بولے صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھ گیا۔ میں نے پوچھا یہ کیا مذاق ہے؟ ارسلہ سرخ چہرے سے چلائی۔ مقابل نے ارسلہ کی جانب دیکھا۔ تمہیں نوچنے کے لیے حلال رشتہ قائم کرنا ہے۔ مقابل کا سکون قابل دید تھا اور اس کی بات پر تو ارسلہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ارسلہ کو سمجھ ہی نہ آیا وہ کیا بولے۔ تم ایک نمبر کے گالی بےہودہ انسان ہو۔ ارسلہ تنفر سے گویا ہوئی۔ میں میرج پیپرز پر سائن نہیں کروں گی۔ میں بھی دیکھتی ہوں کیسے تم کیا کرتے ہو۔ ارسلہ کا ضدی پن ایک بار پھر عود آیا۔ یہ جانے بغیر کہ سامنے بیٹھا شخص ارسلہ سے کم 10 ہاتھ ضرور آگے ہے۔ اس کو کوئی رسپانس نہ دیتے دیکھ ارسلہ اپنے گرد دوپٹہ لپیٹتے بیڈ پر براجمان ہوئی۔ ماسک کے پیچھے چھپی 2 سرخ آنکھیں گھڑی پر مرکوز تھیں۔ کمرے میں گھڑی کی ٹک ٹک کے علاوہ 2 نفوس کے سانس لینے کی آواز گونج رہی تھی۔ 5 منٹ، 7 منٹ، حتیٰ کہ 9:30 منٹ گزر گئے، پر وہ کالے یونیفارم والا شخص اب تک اندر نہ آیا۔ ارسلہ نے گھڑی کی جانب دیکھا۔ 10 منٹ مکمل ہونے میں 5 سیکنڈ رہ چکے تھے۔ جب ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا، وہی یونیفارم والا شخص ہانپتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اسے یوں سانس چڑھا ہوا تھا جیسے وہ کتنے ہی میلوں کا فاصلہ بھاگ کر طے کر کے آیا ہو۔ ارسلہ کی نظر اب اس کے ہاتھ میں موجود خاکی لفافے پر پڑی۔ وہ جلدی سے ٹیبل کی جانب بڑھتا خاکی لفافہ ٹیبل پر رکھ گیا۔ گڈ جاب۔ مکمل 10 منٹ میں آئے ہو۔ اگر 1 سیکنڈ بھی لیٹ کرتے تو تمہیں سزا ملتی۔ تو سزا تم جانتے تھے۔ سامنے بیٹھے شخص کی سپاٹ آواز گونجی۔ اس نے ایک انداز سے ہاتھ بڑھا کر سامنے پڑا خاکی لفافہ اٹھایا اور اس میں سے پیپرز نکالے دیکھنے لگا۔ ماسک کے پیچھے چھپی خوبصورت آنکھیں میرج پیپرز دیکھتے ہی مسکرائیں۔ ارسلہ خاموش نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سو عارف، یور نیکسٹ ٹاسک از دیٹ تمہیں اگلے 5 منٹ میں ارسلہ فاخر کے سائن میرج پیپرز پر لینے ہیں۔ مقابل نے پیپرز عارف کی جانب اچھالتے کہا تو وہ بکھلا کر اسے دیکھنے لگا۔ یور ٹائم سٹارٹس ناؤ، اس نے کہتے ساتھ اپنی گن نکالی اور اس میں موجود گولیاں چیک کرنے لگا۔ عارف تیزی سے ارسلہ کی جانب بڑھا۔ میم پلیز سائن اٹ، وہ التجائیہ لہجے میں بولا۔ نیور، ارسلہ نے نفی میں سر ہلائے بولا۔ پلیز میم سائن اٹ، اگر آپ نے سائن نہ کیے تو میری جان چلی جائے گی۔ مقابل تقریباً گڑ گڑایا تھا۔ میں نے کہا نا میں سائن نہیں کروں گی۔ ارسلہ چیخ کر کھڑی ہوئی۔ 3 منٹس لیفٹ، ماسک والے شخص کی سپاٹ آواز گونجی۔ کہا نا نہیں تو نہیں، جو مرضی کرو مجھے پرواہ نہیں، پر میں ان پیپرز پر ہرگز سائن نہیں کروں گی۔ عارف، ٹریلر دیکھنا چاہو گے؟ وہ شخص اب عارف سے استفسار کرنے لگا۔ اس سے پہلے عارف کچھ بولتا، اچانک کمرے میں ایک زوردار آواز گونجی۔ آگ کا ایک شعلہ ارسلہ اور عارف کے درمیان سے گزرتا سامنے دیوار میں جا کر پیوست ہوا۔ میم پلیز، میم 2 منٹ رہ گئے ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ یتیم ہو جائیں گے۔ مقابل کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ ارسلہ اس جلاد کی جانب مڑی۔ کیا بکواس ہے یہ سب؟ تمہیں مجھ سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ارسلہ کی آنکھیں نہ جانے کیوں بھیگ گئیں۔ عارف،
1 minute is left. ماسک کے پیچھے سے ایک تنبیہی آواز گونجی. میم خدا کے لیے سائن کر دیں. اگر میں مر گیا تو میری موت کی ذمہ دار، میرے بچوں کے یتیم ہونے کی ذمہ دار آپ ہوں گی. عارف بے بسی سے گویا ہوا. اوکے عارف، ہیو اے سویٹ جرنی. اس نے گن کا رخ عارف کی جانب کرتے کہا. جب ارسلان نے جلدی سے عارف کے ہاتھ سے پیپرز اور پین پکڑے سائن کیے، وہ گہرا مسکرایا. عارف نے ارسلہ سے پیپرز پکڑے، اسے دیے. گڈ جاب عارف. اس نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھے اسے داد دی. عارف نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا. ارسلان نے نفرت سے اس کی جانب دیکھا. اس نے ہاتھ بڑھا کر عارف سے پین لیا اور دوسرے خانے میں دستخط کر گیا. ارسلہ نے گہرا سانس بھر کر آنکھیں میچیں. سی یو سون ارسلہ بیبی. وہ ارسلہ کے گال کو سہلائے بڑے لوفرانہ انداز میں بولا. ارسلہ نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو خود سے دور دھکیلا. 2 آنکھیں مسکرائیں، پھر وہ میرج پیپر لیے باہر نکلتا چلا گیا. اس کے پیچھے ہی عارف بھی باہر نکل گیا. ارسلہ بے دم ہوتی بیڈ پر گری. گڈ ورک عارف. آج تمہارا ایکٹر بننے کا شوق بھی ہمارے کوئی کام آیا. ماسک کے پیچھے سے اب مسکراتی آواز سنائی دی. تھینک یو سر. عارف مسکرایا. پر سر، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس طرح تو میم آپ کو غلط سمجھنے لگیں گی. آپ انہیں سب بتا بھی تو سکتے ہیں. عارف نے الجھ کر پوچھا. وہ مسکرایا. ایک پرندہ جب کافی عرصے قید میں رہے اور یکدم اسے آزاد کر دیا جائے تو وہ پرندہ ایک اونچی اڑان بھرنے کی کوشش کرتے خود کو نقصان پہنچا لیتا ہے، کیونکہ وہ اڑنا بھول چکا ہوتا ہے. یہی حساب تمہاری ٹیری میم کا ہے. سیدھے طریقے سے وہ بات نہیں مان سکتی تھی. اس کا لہجہ بشاشت سے بھرپور تھا. خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی. اس کی بات سمجھ کر عارف بھی مسکراتا اس کے پیچھے ہی ہو لیا. دروازہ نوک ہونے پر حارث اور ہانیہ دونوں کی نظر بیک وقت دروازے کی جانب اٹھی. عنایا نظریں ہاتھوں پر جماتی ہاتھوں کو مسلتے دروازے کے بیچ میں کھڑی تھی. ہانیہ جو ڈریسنگ ٹیبل کے آگے بیٹھی تھی، ہاتھوں کو لوشن لگا رہی تھی، کھڑی ہوئی. عنایا، مما کی جان باہر کیوں کھڑی ہو؟ اندر آ جاؤ بیٹا. ہانیہ مسکرا کر بولی. حارث بھی اب ٹیک چھوڑے بیٹھ چکا تھا. ادھر آؤ میری گڑیا، ادھر کیوں کھڑی ہو؟ حارث نے اپنے بازو وا کیے عنایا کو اپنے پاس بلایا. عنایا دھیمے دھیمے قدم لیتی حارث کی باہوں میں چھپتی اس کے سینے پر سر رکھتی. حارث نے عنایا کے بال سمیٹے اور اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے. کیا ہوا؟ بابا کی گڑیا آج بہت چپ چپ ہے. حارث نے استفار کیا. ہانیہ نے ہاتھ بڑھا کر عنایا کے گال کھینچے. حارث نے تیوری چڑھا کر ہانیہ کو دیکھا. میری بیٹی کو تنگ مت کرو. تمہارے لیے تمہارا وہ ثبوت ہی کافی نہیں جو میری بیٹی پر بھی ڈورے ڈال رہی ہو. حارث مصنوعی آنکھیں نکالے ہانیہ سے مخاطب ہوا. ہانیہ کا منہ کھل گیا. آپ کی بیٹی؟ یہ میری بیٹی ہے مسٹر حارث خان. ادھر آؤ عنایا. ہانیہ نے ہاتھ بڑھا کر عنایا کو خود میں بھینچتے اس کے گال پر بوسہ دیا. کوئی اور وقت ہوتا تو عنایا اپنے ماں باپ کی اس نوک جھونک کو خوب انجوائے کر رہی ہوتی اور دونوں کا بھرپور ساتھ دیتی، پر وہ تو گویا کچھ سن ہی نہیں رہی تھی. اس کو بولتے نہ دیکھ حارث اور ہانیہ دونوں نے ہی تشویش بھری حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر عنایا کو دیکھا. عنایا بیٹا کیا ہوا ہے؟ حارث نے عنایا کے سر پر پیار کرتے کہا. عنایا ہانیہ سے دور ہوتی سیدھی ہو کر بیٹھی. اب وہ براہ راست حارث سے مخاطب تھی. بابا جان وہ عنایا کی زبان لڑکھڑا گئی، پر اریان کے الفاظ یاد آتے ہی اس نے ایک بار پھر اپنی تمام تر ہمت جمع کی. بابا جان میرا نکاح؟ اوہ اس لیے پریشان ہے میری پرنسس. حارث نے مسکرا کر عنایا کا سر ایک بار پھر اپنے سینے سے لگایا. عنایا کا بھی اٹکا سانس بحال ہوا. عنایا، آپ کو اپنے بابا پر پورا یقین ہے نا؟ وہ اپنی پرنسس کے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں کر سکتے. ہاں میں مانتا ہوں حویلی کا ماحول کافی کنزرویٹو ہے، لیکن ولی خان آپ کو بہت خوش رکھے گا. وہ حویلی کے باقی لوگوں سے بہت مختلف ہے. عنایا نے بے بسی سے اپنی آنکھیں میچیں. اور آپ اسٹڈی کی بالکل ٹینشن نہیں لو. رخصتی تو آپ کی اسٹڈی کے بعد ہی ہوگی. اب تو بس نکاح ہے. حارث نے نرمی سے اسے سمجھایا. ایون آپ کے کیریئر کو لے کر بھی ولی خان آپ پر کوئی ریسٹرکشنز نہیں لگائے گا. اس بات کی گارنٹی میں دیتا ہوں.
حارث نے عنایا کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اپنے سامنے کیا۔ عنایا کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ ارے ارے، یہ کیا؟ میری پرنسس رونا نہیں؟ حارث کے کہنے کی دیر تھی، باغی آنسو پلکوں کی باڑ پھلانگتے پھولے پھولے گلابی گالوں پر گرنے لگے۔ بس گڑیا، ایسے تھوڑی روتے ہیں، مجھے پتا ہے سب بہت جلدی ہو رہا ہے، بٹ میں یہ بھی جانتا ہوں میری پرنسس ہر حالات کو فیس کرنا جانتی ہے، جلد ہی وہ سب ایکسیپٹ کر لے گی۔ حارث نے نرمی سے عنایا کے آنسو صاف کیے، اور باپ کے اتنے پیار بھرے انداز پر عنایا کی ہمت ہی نہ پڑی کہ وہ اپنے باپ کو نکاح سے انکار کر سکے۔ بس مما کی جان، چلو شاباش، کافی دیر ہو رہی ہے، صبح یونی بھی جانا ہے۔ ہانیہ عنایا کا چہرہ چومتے ہوئے بولی۔ عنایا نے اسبات میں سر ہلایا اور غائب دماغی سے اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھنے لگی۔ حارث اور ہانیہ نے پھر ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ہانیہ کی بات نے عنایا کے قدم روکے۔ ماما کی جان آج گڈ نائٹ نہیں کہے گی؟ ہانیہ کی بات سن کر وہ پلٹی، پھر ہانیہ کی جانب بڑھی۔ ہانیہ کو حق کیے اس نے ہانیہ کے گال پر اپنے لب رکھے، پھر وہ حارث کی جانب بڑھی۔ گڈ نائٹ، شب بخیر بابا۔ وہ حارث کو حق کیے وہی عمل دہراتی ہوئی بولی۔ گڈ نائٹ بابا کی چھوٹی دنیا، ٹینشن نہیں لینی بابا، ہے نا؟ حارث عنایا کا سر سے ہلاتے ہوئے بولا۔ عنایا اسبات میں سر ہلاتی کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ آج وہ کھلکھلا کر بھاگی نہیں تھی، ورنہ روز وہ جلدی جلدی اپنے پیرنٹس کو حق کیے بھاگ جاتی تھی۔ ہانیہ نے پریشانی سے حارث کی جانب دیکھا۔ کچھ نہیں ہوا ہانی جان، بس تھوڑا ڈسٹرب ہو گئی ہے، انشاءاللہ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ حارث نے ہانیہ کو کھینچتے اپنے حصار میں لیا تھا۔ انشاءاللہ۔ ہانیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ عنایا اپنے بیڈ پر بیٹھی تھی جب فون کی چنگھاڑتی آواز پر وہ فون کی جانب متوجہ ہوئی۔ اسکرین پر ڈریگن لالا کے ساتھ ایک ایموجی بھی تھا۔ خوف سے عنایا کا سانس اٹکا تھا۔ اس نے کال ریسیو نہ کی، فون بج بج کر بلا آخر بند ہو گیا۔ اب کی بار میسج کی بیپ سنائی دی۔ اس نے میسج اوپن کر کے میسج پڑھا۔ جیسے جیسے وہ تحریر الفاظ پڑھتی جا رہی تھی، اس کی آنکھیں پھٹتی چلی جا رہی تھیں۔ چوزی، کال ریسیو کرو، یہ نہیں سمجھنا موبائل پاور آف کر کے تم مجھ سے بچ جاؤ گی، تمہیں اپنا وہ پنک ٹیڈی تو یاد ہوگا نا؟ عنایا نے نفی میں سر ہلایا۔ ہاں، بالکل صحیح سوچ رہی ہو، سوچ لو، اس بار آیا تو روبرو ملاقات بہت مہنگی پڑنے والی ہے۔ اس نے میسج ریڈ کیا ہی تھا جب ایک بار پھر فون بج اٹھا۔ عنایا نے حلق تر کرتے کال ریسیو کی۔ ہاں تو میری ڈرپوک چوسی، حارث انکل سے بات کی یا نہیں؟ اریان کی بھاری آواز عنایا کے سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس کے آنسو ایک بار پھر بہنے لگے۔ لالا، عنایا کانپتی آواز میں گویا ہوئی۔ لالا، کیا کہا تم نے؟ اب کی بار اریان کی چنگھاڑتی آواز اسے سنائی دی۔ اسے لگا ڈریگن اس کے سامنے بیٹھا بولا ہو۔ عنایا کے دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ سوری، مجھ سے سکتے ہوئے بولی۔ بات کی یا نہیں؟ اریان نے پھر سوال داغا۔ نہیں ہوئی۔ میں کیسے؟ وہ ہچکیاں بھرتے ہوئے بول رہی تھی۔ عنایا میڈم، جلدی بات کرو ورنہ اپنی چوزی کی گردن میں خود مڑوڑوں گا، اریان غصے سے کہتا کھٹاک سے فون بند کر گیا۔ عنایا کے ہاتھ سے فون چھوٹتا چلا گیا اور وہ اپنا سر جکڑے ہچکیاں بھرنے لگی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا۔ سارا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے کمرے کی لائٹس آن کی۔ کمرہ اب مصنوعی روشنیوں سے روشن ہو گیا۔ شیر نے اس کی تلاش میں نظریں دوڑائیں جب وہ نازک جان اسے زمین پر بیٹھی بیڈ پر سر رکھے سوتی نظر آئی۔ چہرہ اپنے بازو پر رکھے وہ ایک سائڈ پر کیے سو رہی تھی۔ شیر دھیمے قدم اٹھاتا اس کے قریب ایک ہاتھ زمین پر رکھے دوسرا ہاتھ اپنے ایک گھٹنے پر رکھتے اپنا ایک گھٹنا فولڈ کر کے بیٹھ گیا۔ وہ یکٹک اشار کے معصومیت سے بھرپور چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ آنسوں کے مٹے مٹے نشان اس کے گالوں پر واضح دکھائی دے رہے تھے۔ بند گھنی پلکوں پر ایک اٹکا آنسو موجود تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اپنی شہادت کی انگلی پر اس کا اٹکا ہوا آنسو چن گیا۔
کسی کی موجودگی کے احساس سے اشال کی آنکھ کھلی، موندی موندی آنکھیں کھول دی، سامنے دیکھنے لگی، پر سامنے بیٹھی شخصیت کو دیکھتے وہ ایک جھٹکے سے ہاتھوں کو فرش پر رکھے پیچھے کھسکی تھی۔ وہ اس قدر جھٹکے سے پیچھے کی جانب کھسکی تھی کہ اس کا سر ٹیبل کے کونے سے ٹکراتا اس کی سسکی کا سبب بنا۔ ایشو، شیر کی آواز میں بے قراری تھی۔ اس نے تیزی سے اشال کے پاس جانا چاہا۔ نہیں، ڈونٹ کم کلوز ٹو می، اشال شدت سے ہچکیاں بھرتی ہوئی بولی۔ اشال، ایشو میری بات سنو۔ شیر اس کو ڈرتے دیکھ بے بسی سے گویا ہوا۔ نہیں، پلیز دور رہو، اشال مسلسل نفی میں ہلائے پیچھے کھسک رہی تھی۔ اشال ریلیکس، میری بات سنو۔ شیر نم آنکھوں سے گویا ہوا۔ اشال کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ اس قدر خوفزدہ تھی کہ وہ پور پور کانپ رہی تھی۔ پاس نہیں آؤ، چلے جاؤ۔ اب کی بار اس کو قریب آتے دیکھ اشال چیخی تھی، جلدی سے کھڑی ہوتی پیچھے کی جانب مڑی۔ جب پیچھے پڑے ٹیبل کے ساتھ اس کا پیر بری طرح اٹکا تھا، اس سے پہلے شیر اس کو گرتے دیکھتا اس تک آتا، وہ منہ کے بل زمین پر گری۔ ٹیبل پر رکھے گئے گلدان زمین بوس ہوتے چکنا چور ہوئے۔ کانچ کے کئی ٹکڑے اشال کے ہاتھوں میں پیوست ہوئے، حتیٰ کہ کانچ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس کے نازک گال میں پیوست ہوا۔ وہ بغیر اپنی تکلیف کی پرواہ کیے کانپتی ہوئی گرتی پڑتی کھڑی ہوئی۔ اشال، رک جاؤ، چوٹ لگی ہے تمہیں۔ شیر اس کی حالت پر تڑپ کر گویا ہوتا اس کے پیچھے ہی لپکا تھا۔ جب وہ اس کو دیکھ چیخیں مارتے ہوئے دروازہ کھول گئی تھی۔ دروازہ کھلتے ساتھ ہی اس نے باہر جانا چاہا، پر سامنے سے آتے شخص کے ساتھ اس کا زوردار تصادم ہوا۔ ایک خوشبو اس کے ارد گرد پھیل گئی۔ پلیز سیو می، شاہ، سیو می۔ اشال سامنے کھڑے شخص کی شرٹ تھامے اس کے سینے میں چہرہ چھپائے گویا ہوئی۔ شبری، ایک نرم و نازک وجود اپنے سینے سے لگا دیکھ ہڑبڑا کر رہ گیا۔ وہ تو کانچ ٹوٹنے کی آواز پر اندر آیا تھا کہ کہیں شیر کو ہی کوئی نقصان نہ پہنچا ہو، پر اب ساقی تو جامد کھڑا تھا۔ مجھے پتا تھا آپ ضرور آئیں گے۔ اشال نے مخصوص کلون کی خوشبو محسوس کرتے اپنا چہرہ اٹھایا، پر سامنے نیلی آنکھوں کی جگہ کالی آنکھیں اور بیگانہ چہرہ دیکھ وہ تڑپ کر پیچھے ہوئی۔ اب وہ بے بسی نظروں سے ہچکیاں بھرتی سامنے کھڑے شبری کو دیکھ رہی تھی۔ اشال نے خوفزدہ سی نظر شیر پر ڈالی، جو شیر کا دل چیر گئی۔ اگلے ہی پل وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی چلی گئی۔ اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی شیر سرعت سے آگے بڑھتا اس کو تھام گیا۔ اس نے جھک کر اشال کے نازک وجود کو اپنے بازوؤں میں بھرا۔ باغی آنسو ٹپکتا اشال کے زخمی چہرے پر گرا۔ وہ آگے بڑھتا نرمی سے اشال کو بیڈ پر لٹا گیا۔ شبری خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ شیر نے کانپتا ہاتھ اشال کے گال کی جانب بڑھایا، اس کے گال میں پیوست کانچ کا ٹکڑا نکالا۔ وہ بے ہوشی کی حالت میں بھی کانپ رہی تھی، اور کانچ نکالنے پر اس کے نازک لبوں سے باقاعدہ سسکی نکلی تھی۔ کانچ زمین پر پھینکتا شبری کی پرواہ کیے بغیر وہ ظالم اپنے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھے رو دیا۔ بہت غلط ہو چکا تھا، سب برباد ہو گیا تھا۔ اس لڑکی کے جذبات کے ساتھ ساتھ اس کی خود اعتمادی کو بھی ٹھیس پہنچا چکا تھا۔ کس طرح وہ اس کو دیکھ خوف سے لرز رہی تھی۔ شیر نے اپنے آنسو صاف کیے، اشال کی جانب دیکھا جو اب بھی ہلکا ہلکا کانپ رہی تھی۔ ایک نظر اس پر ڈالے وہ کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ شبری نے ایک نظر کانپتی ہوئی لڑکی پر ڈالی جو کمفرٹر کے بغیر پڑی تھی، پھر ایک بے بس سی نظر دور جاتے شیر پر ڈالتا آگے بڑھا اور اس لڑکی پر کمفرٹر درست کرنے لگا جب اس کی نظر گال پر پڑے کٹ پر گئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر خون کی بوندیں اشال کے چہرے سے صاف کی اور واپس مڑتا شیر کے پیچھے ہی باہر نکلتا چلا گیا۔ سو ریڈرز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ ہوپ سو یو لائک اٹ۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولا کریں۔ سو ملتے ہیں کل پارٹ 2 کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔